बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है खुश व खुर्रम होंगे, इम्तहानात की तैयारी जारी होगी। अल्लाह आपको हर मंजिल में कामयाब करे। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू है साल अव्वल का 11वां सबक, लाहौर का जोग्राफिया। मज़ाहिया मज़मून है, खूबसूरत है। अगर आप तवज्जो से इसको सुने तो इसमें ख़ास से आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तफरीह का पहलू भी है, मालूमात का पहलू भी है। तो बाकायदा शुरू करते हैं हस्ब मामूल। सबसे पहले मुसन्नफ़ के तारुफ़, लाहौर का जोग्राफिया। मुसन्नफ़ का असल नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी पितरस, लेकिन इल्म अदब में कलमी नाम मारूफ है इनका, पतरस बुखारी के नाम से मशहूर हुए। दोनों तरह से कहा जाता है, पतरस बुखारी भी, पितरस बुखारी भी। इसकी वजह तस्मीर बड़ी दिलचस्प है। आप इंग्लिश के प्रोफेसर थे, इंग्लिश लिटरेचर की बुनियादी शख्सियत है आप। आपके टीचर का नाम जॉन पीटरस था, तो आप उनसे इतने मुतासिर थे, अपने टीचर पीटरस के नाम से पतरस कहलाई, निस्बत बनाई अपने उस्ताद के नाम से। अजीज तलबा, उर्दू नसर के मुमताज़ तरीन मज़ाह निगार है। मज़ाह निगारी में पतरस बुखारी का नाम सबसे बड़ा है। आपने बहुत कम लिखा मगर बहुत खूब लिखा। तहरीरें ज़्यादा नहीं है आपकी, ये एक ही किताब है बुनियादी जिसका माखिज़ भी है, पतरस के मज़ामीन। ये दरअसल बुनियादी तौर पर किताब भी नहीं है, किताबचा है, यानी छोटी किताब। मुख्सिर से चंद एक मज़ामीन है, लेकिन एक छोटा सा किताबचा लिख कर आपने अपने आप को उर्दू का सबसे बड़ा नसरी मज़ाह निगार के तौर पर तस्लीम करा लिया। मजमूई तौर पर आप देखिए तो उर्दू के सबसे बड़ा मज़ाह निगार यकीनन पतरस बुखारी ही है। दूसरा बड़ा नाम, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, हयात है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ऐदे जदीद के। आपका मज़ाह किस तरह से है? रोज़मर्रा वाक़यात से वाक़याती मज़ाह, यानी सूरत हाल को, सिचुएशन को पेश इस तरह से करते हैं कि वाक़े से मज़ाह तख्लीक कर लेते हैं। यानी इल्फाज का मज़ाह नहीं है, बल्कि उसकी पेशकश, अंदाज़े बयां का मज़ाह है। वाक़याती मज़ाह आपके यहाँ नज़र आता है। ज़िंदगी के मनाज़र और इंसानी हमाकतों की अक्कासी करते हैं। बाज़ औक़ात हमारे रवैये, हमारा अंदाज़ बड़ा अजीब व गरीब अहमकाना सा होता है, जहाँ से वो मज़ाह को तख्लीक करते हैं। एक मज़ाह निगार के लिए ज़रूरी है कि उसका मुशाहिदा बहुत गहरा और वसी हो। तो आपका बड़ा वसी मुतालिया है, गहरा मुशाहिदा है। बुनियादी तौर पर आप अंग्रेज़ी के प्रोफेसर से अर्ज़ किया आपको, जीसी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे, बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने। आपका ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से भी रहा और उस हवाले से तरक्की करते हुए डिप्टी सेक्रेटरी शोबा इत्तलात की बड़े ओहदे तक भी पहुँचे। उर्दू के सबसे बड़े नसरी मज़ाह निगार पतरस बुखारी। अजीज़ तलबा, इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मज़ाह निगारी है, पहले समझ लीजिए मज़ाह निगारी से मुराद क्या होता है। मज़ाह क्या है? मज़ाह एक बुनियादी फितरी इंसानी जज्बा है, यानी इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर मज़ाह का अंसर मौजूद होता है। वो मज़ाह करना चाहता है, सुनना चाहता है। मज़ाह होता क्या है? मुआशरे की हमाकतों का मुनफरिद इजहार। जो हम हमाकतें कर रहे होते हैं इनफरादी तौर पर या इज्तमाई तौर पर, उनको एक ख़ास अंदाज से पेश करना मज़ाह कहलाता है। मज़ाह का शोबा बहुत वसी है। इसके अंदर तंज भी आ जाता है, इसमें मज़ाह भी आ जाता है, हिज़्ल किसी की इंसल्ट करना, लतीफ़ा गोई, ये सभी शामिल है मज़ाह में। अजीज़ तलबा, आमतौर पर तंज़ो मज़ाह को एक समझा जाता है, थोड़ा फ़र्क है। मज़ाह से कहका निकलता है, दिल से खुश होते हैं,
طنز سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، یعنی کسی کو اس کا ٹاؤنٹ کرنا، کسی کو ہرٹ کرنا، کسی کو اذیت پہنچانا، وہ طنز ہوتا ہے. یعنی کسی پہ آپ اس طرح بات کریں کہ اس کو برا لگے تو وہ طنز ہے. لیکن آپ کسی کی خامی کو اس طرح بیان کریں کہ وہ خود ہی کہہ کے لگا کے ہنسنے لگے تو اس کو مزاح کہتے ہیں. پطرس بخاری کے ہاں طنز کی کیفیت کم ہے، مزاح کی کیفیت زیادہ نظر آتی ہے ہمیں ان کے ہاں. مکثر صاحب آپ کو اس میں اگر مزید بات کروں، فارسی میں مزاح کہتے ہیں ڈرامائی انداز کو اور خوش طبعی کو. خوش طبعی یعنی بات کو اچھے انداز میں پیش کرنا. فرائڈ مزاح کو ڈیفائن کرتا ہے کہ بے تکی باتوں میں کوئی تک تلاش کرنا. باتیں بے تکی ہیں، ان میں کسی تک کو تلاش کرنا، اس کو مزاح نگاری کہیں گے. اردو ادب میں ظرافت یا مزاح کا آغاز ایک وہ رسالہ نکلتا تھا اودھ پنچ، وہاں سے ہوا اور ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا. اردو کے بڑے مزاح نگار جو موجودہ ہیں ان میں کرنل محمد خان ہیں، سید ضمیر جعفری ہیں، ابن انشا ہیں، شفیق الرحمان ہیں، مشتاق احمد یوسفی ہیں. لیکن بہرحال مجموعی طور پر سب سے بڑا نام پطرس بخاری ہی کا ہے. تو یہ تو ہوئی کہ مزاح نگاری کیا ہوتی ہے. اب آتے ہیں سبق کی طرف. ایک مزاحیہ مضمون ہے پطرس بخاری کا، لاہور کا جغرافیہ. اس میں لاہور کے سنجیدہ مسائل کا مزاحیہ بیان کیا گیا. یاد رکھیے مزاح سے مطلب صرف ہنسی مذاق نہیں ہوتا. دراصل معاشرے کے کچھ سنجیدہ مسائل ہوتے ہیں، باتیں بہت سنجیدہ ہوتی ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا انداز مزاحیہ ہوتا ہے. بات کو سمجھیے، اگر سنجیدہ بات کو ہم بہت سنجیدگی سے کریں گے تو دوسرا سننے کو تیار نہیں ہوتا. سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں، سنجیدہ مسائل ہوتے ہیں جن کو مزاحیہ انداز سے بیان کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے لاہور کا جغرافیہ، لاہور کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. اب اس نے بظاہر کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. لاہور کے کچھ سنجیدہ مسائل ہیں، سیریس مسائل ہیں، لیکن مصنف نے کمال مہارت سے ان کو مزاح کے طور پہ پیش کیا ہے. تو بنیادی طور پر نام سے ہی ظاہر ہے لاہور کے والے سے ہے. لاہور کا جغرافیہ جسے آپ جیوگرافی کہتے ہیں، یعنی اس کی حدود و حدود. تو لاہور کے سنجیدہ مسائل کا مزاحیہ بیان ہے. سب سے پہلے اور بنیادی مسئلہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کو اجاگر کیا گیا. آپ جانتے ہیں وطن عزیز پاکستان میں کراچی، لاہور، فیصل آباد، یہ 3 شہر ہیں جو بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، لاہور کی آبادی بھی 1.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. لیکن ذہن میں رکھیے کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے. جب آپ شہر کی آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں. آپ کو زیادہ سکولز چاہیے، زیادہ ہسپتال چاہیے، زیادہ بڑی سڑکیں چاہیے، زیادہ کشادہ روڈز چاہیے، زیادہ خوراک چاہیے، جو ممکن نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اگر آپ مقابلہ کریں ترقی یافتہ ممالک سے، وہ شہر کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نیا شہر بسا دیتے ہیں، وہاں سہولتیں زیادہ دیتے ہیں، لوگ اپنے آپ نئے شہر کی طرف رجحان اختیار کر لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہروں پر لوڈ نہیں بڑھتا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ کراچی، لاہور، فیصل آباد پر بہت زیادہ لوڈ ہے جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بات کو سمجھیے، لاہور کی آبادی زیادہ ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، یہ قابل تفتیش بات ہے. اس کو حل ہونا چاہیے تاکہ لاہور پر بوجھ کم ہو. تو جو لاہور کی تیزی سے بڑھتی آبادی کے مسائل ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے. ضروریات زندگی کی عدم فراہمی پر طنزیہ انداز ہے. ظاہر ہے آبادی زیادہ ہوگی، بنیادی ضروریات نہیں ملیں گے، اس پر طنز و مزاح پیدا کیا ہے مصنف نے. سرکاری اداروں کی نااہلی اور بےحسی بتائی گئی ہے. سرکاری محکمے کام کر کے راضی نہیں ہیں. آپ تعلیمی کی مثال لے لیجئے، اگر گورنمنٹ سکولوں، گورنمنٹ کالجوں، گورنمنٹ یونیورسٹیوں میں صحیح پڑھائی ہو تو پرائیویٹ سکول، کالج، یونیورسٹیز، اکیڈمی تو سب بند ہو جائے. لیکن آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے. لوگ زیادہ رجحان رکھتے ہیں پرائیویٹ سکولوں کا، پرائیویٹ کالجز کا، اکیڈمیز کا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم بہتر ہوگی. سرکاری سکولوں، کالجوں میں کوئی حال نہیں ہوتا. یہی مثال ہاسپٹلوں کی ہے.
جو سرکاری ہسپتال ہیں تو مریض رول جاتے ہیں، تو لوگ جن کے پاس حیثیت ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پسند کرتے ہیں، سرکاریوں میں نہیں۔ سرکاری ادارے میں کام نہیں ہوتا، سرکاری ادارے نااہلی اور بے حسی کا شکار ہیں۔ پھر فراہمی آب و نکاسی کے ناقص انتظامات کی بات کی گئی کہ لاہور میں پینے کا بھی صاف پانی دستیاب نہیں ہے، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کی نکاسی کا بھی صحیح انتظام نہیں ہے۔ تو سنجیدہ مسائل ہیں آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں اس میں کوئی ہنسنے والی بات تو ہے نہیں، لیکن مصنف نے ان سنجیدہ مسائل کو بھی کمال مزاح سے بیان کیا ہے۔ کثیف آب و ہوا کے مضر اثرات، کثیف یعنی جس کو پالوٹیڈ کہتے ہیں، آلودہ کہتے ہیں، اس کے بڑے مزے سے بات کی کہ جو ملیں فیکٹری ہیں ان کی وجہ سے وہ آلودہ ہے، تو یہ گورنمنٹ نے جان کے شہر میں لگائی ہیں، اس میں مزاح تخلیق کیا گیا ہے۔ اصل تو بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ صاف آب و ہوا اور پانی اہلیان لاہور کو میسر نہیں ہے۔ پھر لاہور کے ذرائع آمد و رفت کی بات کی گئی ہے اور اشتہار بازی کی بات کی گئی ہے۔ لاہور ایک بڑا شہر ہے، یہاں امیر سے امیر بھی ہیں، غریب سے غریب بھی ہیں۔ جب بھی کوئی نئی چیز بنتی ہے یا آپ کہیں نئی پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے تو سب سے پہلے لاہور سے شروع کیا جاتا ہے، اور یہاں اشتہار بازی کے ذریعے اس کی تشہیر کی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے۔ اس کو بہت ہی مزاحیہ انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں طلباء کی اقسام بیان کی گئی ہیں، لیکن دراصل طلباء کی اقسام کے ذریعے طلباء کی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے کہ طلباء کی نفسیات کیا ہے، وہ کس طرح سے سوچتے ہیں۔ مختصر مضمون ہے مگر مزاح سے بھرپور مضمون ہے، ایک ایک لائن لطف دینے والی ہے، اور جس آپ سے پہلے عرض کیا ماخذ پطرس کے مضامین ایک مختصر سی کتاب ہے، کتابچہ ہے جس میں چند ایک مضمون ہے۔ آپ ایک مضمون پڑھیں گے لاہور کا جغرافیہ۔ تو یہ تو تھا عزیز طلباء مصنف کا تعارف، مزاح نگاری کا تعارف اور سبق کا تعارف۔ اب باقاعدہ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ لاہور کے حوالے سے ہی ہے، جیوگرافی کو اردو میں جغرافیہ کہتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں تازہ مضمون نہیں ہے۔ اب سن دیکھیے 1898 میں آپ پیدا ہوتے ہیں، 1958 میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی یہ کوئی تقریباً 65-70 سال پرانا مضمون ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت کے لاہور کی منظر کشی کی گئی ہے۔ عام طور پر اسباق میں سرخیاں اور ہیڈنگز نہیں ہوتی۔ آپ کوئی سبق دیکھ لیں، کبھی ہیڈنگز نہیں ہوں گی، آپ بھی جب امتحان میں لکھیں گے ہیڈنگز نہیں بنائی جاتی، لیکن یہ مزاحیہ مضمون ہے تو اس میں مصنف نے خود سرخیاں یعنی ہیڈنگز قائم کی ہیں۔ تو اگر آپ بھی خلاصے میں اسی طرح ہیڈنگ بنا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آسانی ہوگی کیونکہ سبق میں ہیڈنگز موجود ہیں۔ عزیز طلباء آپ جانتے ہیں فارمیٹ کو، یہ گرین لائن کا مطلب ہے میں نے ہر صفحے کو الگ الگ کر دیا۔ یہ پہلا صفحہ تھا، اس کے بعد یہ نیلی روشنائی سے دوسرا صفحہ، کالی سیاہی سے پھر تیسرا صفحہ، اور پھر نیلی روشنائی سے چوتھا صفحہ۔ یہ ہر صفحے کو الگ الگ کر دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو باقاعدہ شروع کرتے ہیں جی لاہور کا جغرافیہ۔ سب سے پہلے مصنف نے تمہید باندھی ہے۔ تمہید کہتے ہیں تعارف، انٹروڈکشن کو، یعنی وہ لاہور کا تعارف کرا رہے ہیں اور بڑے مزے سے کرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لاہور کو دریافت ہوئے بہت عرصہ گزر چکا، اس لیے دلائل و براہین سے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے پتہ کس چیز کا پوچھا جاتا ہے، کس چیز کا بتایا جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی پہلے سے نہ جانتا ہو۔ مصنف کہتے ہیں لاہور بہت مشہور ہے، اس کا قدامت یعنی قدیم ہونا، پرانا، لاہور بہت قدیم ہے، لاہور بہت مشہور ہے، اس کا پتہ پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرے کا لفظ آیا جس کو آپ گلوب کہتے ہیں، جس سے لاہور تھا جی، جس سے آپ گلوب کو گھماتے ہیں یوں دائیں بائیں، اس پہ طول بلد ہوتے ہیں ازبر، جس کو آپ لانگٹیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ کہتے ہیں، وہاں سے ملک تلاش کرتے ہیں، شہر تلاش کرتے ہیں۔ شاید مصنف کہتے ہیں یہاں ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں طول بلد ازبر انقطاع کریں یعنی ایک دوسرے کو کراس کریں تو جناب یہ لاہور ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ لاہور بہت مشہور ہے۔ لاہور کا پتہ کیا ہے جی؟ لاہور کا پتہ یہ ہے کہ لاہور لاہور ہے، اس سے زیادہ
پتہ پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے بھی لاہور مغلوں کا دارالحکومت رہا۔ بہت سی دنیا میں لوگ اب بھی پاکستان کے نام سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنے لاہور کے نام سے واقف ہیں۔ تو لاہور اس قدر مشہور ہے کہ اس کا پتہ پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھی صرف تمہید، اس کے بعد تعارف ہو گیا۔ باقی اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، باقی اگلے 2-3 لیکچر میں مکمل ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔